नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कानल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का बयान मैं एक शेर से आगाज़ करना चाहता हूँ। नहीं मानता नहीं कागज़ पर लिखा, नहीं मानता नहीं कागज़ पर लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है, बात करने से कबीले का पता चलता है। तो आज के बयान का उन्वान भी यही है कि शजरा पढ़ने की फ़जीलत क्या है। शजरा पढ़ने की जो फ़जीलतें हैं वो साइंस की रूह से हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये जो शजरा पढ़ रहे हैं हम, इसकी हकीकत क्या है वो समझ में आ जाए। शजरे की तिलावत, शजरा ख़वानी क्यों मुनक़िद करना चाहिए, क्यों उसकी तिलावत करना चाहिए, उसके पीछे क्या रमज़ है, उसके पीछे क्या हकीकत छुपी हुई है, वो हमें समझ में आ जाए, ताकि जो भी इस शजरे ख़वानी को मुनक़िद कर रहा है वो उसे समझ कर पढ़े। तो आइए हम अपने बयान की तरफ चलते हैं कि ये जो लफ्ज़ शजरा है इसके मानी क्या है। तो जो शजरा लफ्ज़ है वो शजर से बना है, और शजर जो लफ्ज़ है ये अरबी लफ्ज़ है। शजर के मानी होते हैं दरख्त, शजर के मानी होते हैं पेड़, शजर के मानी होते हैं नक्शा। शजर के अंदर है लफ्ज़ जब मिला दिया गया तो वो शजरा हो गया। शजरे को इंग्लिश के अंदर जेनियोलॉजीज़ भी कहते हैं, जिसको हम नसब नामा कहते हैं, सिलसिले नसब, जिसको हम उर्दू में मौरूस भी कहते हैं। बोलते हैं ना ये मौरूसी है, जद्द अमजद से आई हुई है, मौरूसी है। सिलसिले नसब या नसब नामा भी कहते हैं। तो नसब नामे दो होते हैं, एक होता है जिस्मानी जिसको हम ज़ाहिरी कहते हैं, एक होता है बातनी। तो जो ज़ाहिरी होता है उसका ताल्लुक़ जिस्म से होता है, उसका ताल्लुक़ मादियत से होता है, और जो बातनी होता है उसका ताल्लुक़ रूह से होता है। तो जो नसब नामा है, तो नसब नामे भी इंसान के दो होते हैं, एक पैटर्नल होता है और एक मैटरनल होता है। पैटर्नल का मतलब होता है कि वालिद गिरामी से जो बढ़ता जा रहा है, जैसे उनके दादा, उनके परदादा, उनके परदादा। तो ये कहाँ से इनकी नस्ल आ रही है उसको हम लोग पैटर्नल कहते हैं, जद्द अमजद कहते हैं, वालिद मोहतरम की तरफ से। और वालिद माजिदा की तरफ से जो आता है उसको हम मैटरनल कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, एक होता है ज़ाहिरी और एक होता है बातनी। तो ज़ाहिरी का जो ताल्लुक़ है वो जिस्म से है, जिस्म ब जिस्म, जिसमें डीएनए होता है बाकायदा। क्या चेक होता है? डीएनए बाकायदा मैच होता है जिसके अंदर। और एक होता है बातनी जिसका ताल्लुक़ रूह से होता है, जिसका ताल्लुक़ रूह से होता है। इसीलिए हम उसको रूहानी सिलसिला भी कहते हैं। रूहानी सिलसिला जो हमेशा से जारी व सारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। तो हमने शजरे के मानी तो समझ लिया कि शजरे के मानी होते दरख्त, शजरे के मानी होते पेड़, शजरे के मानी होते नक्शा। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि ये पैटर्नल और ये मैटरनल का जो ताल्लुक़ है, ये जो जिस्म का ताल्लुक़ है, इसकी हकीकत क्या है। तो हमें ये समझ में आ जाए कि कहने वाले ने कहा है कि शरीयत में हूँ मैं अपने माँ बाप का बेटा, शरीयत में हूँ अपने माँ बाप का बेटा, तरीक़त में हूँ अपने पीर का बेटा, और हकीकत में हूँ अल्लाह का बेटा।
اسی لیے تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو حقیقت میں کیا ہے؟ تو کوئی تو ایسا مقام ہے، کوئی تو ایسی ڈفرینٹ سٹیجز ہے، کوئی تو ایسے پارٹس ہے انسان کے وجود کے اندر، کوئی تو ایسے لیول ہے، کوئی تو ایسے مقام ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شریعت میں میں ماں باپ کا بیٹا ہوں، طریقت میں اپنے پیر کا بیٹا ہوں، اور حقیقت میں اللہ کا بیٹا ہوں. تو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے نا حقیقت کو. تو آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہم صرف مادی جسم نہیں. ہوا کیا کہ ہمیں جو تربیت ملی بچپن سے، تو ہمارے دل و دماغ کے اندر وہی مادیت پرستی بسی ہوئی ہے کہ ہم ایک مادے میٹر سے پیدا ہوئے ہیں. ہم کس سے پیدا ہوئے؟ میٹر، مادے سے پیدا ہوئے. ہمارے اندر وہی ذہن میں بسا ہوا ہے بچپن سے، تو ہم نے وہی گھر کر لیا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حقیقت ہے وہ صرف ایک جسم ہے. نہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر تو ہیں، لیکن وہ ابو البشر ہے، وہ نوری بشر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، وہ نوری بشر ہے. تو کچھ تو ایسا مقام ہے، کچھ تو ایسی بات ہے انسان میں کہ جس کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہوا. تو وہ کیا بات ہے؟ تو وہ نور ہے. وہ کس کا نور ہے؟ تو وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل کیا آدم علیہ السلام کے اندر، جس کی وجہ سے اس کی عظمت، اس کا مرتبہ بلند ہو گیا. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہر مقام کو، ہر اسٹیجز کو سمجھ لینا ہے، اپنی حقیقت کو سمجھ لینا ہے، تاکہ یہ حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم شجرہ جب پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں. اس پر بھی میں آؤں گا، گفتگو پہ آؤں گا، وہ ٹاپک پر بھی. لیکن اس سے پہلے یہ حقیقت تو سمجھ میں آ جائے. پھر تیسرا ایک مقام آتا ہے جہاں پر روحانیت کی بات ہوتی ہے. روحانی مقام آتا ہے جس کا تعلق روح سے ہوتا ہے. تو روح تو موجود ہے نا. اس لیے دیکھیے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. اس کے معنی تو جو شے جہاں سے آتی ہے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. جو شے جہاں سے آتی ہے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو اس میں بہت گہرا نقطہ چھپا ہوا ہے. بس ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے تاکہ ہمیں حقیقت سمجھ میں آ جائے، نہ کہ رسم و رواج سمجھ میں آ جائے. آج پوری جو عبادات ہے وہ فارمیلٹیز پہ چل رہی ہے، وہ رسمی چل رہی ہے، کالی چل رہی ہے، حالی نہیں ہے. تو صوفیوں کا مقصد، صوفیوں کا مشن یہی ہے کہ وہ اس امت کے اندر حقیقت کو واضح کر دے. اس کی حقیقت، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس کو سمجھا دے. تو بہر کیف میں پھر وہی شجرے کی طرف آتا ہوں. تو ایک تو ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے شجرہ، اور ایک ہوتا ہے پیر کی طرف سے شجرہ، جس میں کئی بزرگان دین کے نام شامل ہیں. وہ ایک سلسلہ ہے، وہ ایک چین ہے. جس طریقے سے حدیث کی فیلڈ میں چین آف نیریٹرز ہوتے ہیں، چین آف نیریٹرز، کہ یہ جو حدیث ہے اس کی سند کیا ہے، تو یہ کن صحابی سے، کن تابعی سے، کن تبع تابعی سے ہم تک پہنچ رہی ہے. کیونکہ امام بخاری کی اگر حدیث لیتے ہیں، امام مسلم کی اگر حدیث لیتے ہیں، صحاح ستہ کے اندر جتنے بھی محدث ہیں، ہم اگر ان کی حدیث اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی چین دیکھنا ہے. چین آف نیریٹر کہتے ہیں اس کو، سند کہتے ہیں اس کو، کہ یہ کس سند سے آ رہی ہے ہماری طرف. تو وہ بھی ایک چین ہے، وہ بھی ایک کڑی ہے. اگر ایک بھی چین بیچ میں سے بریک ہوئی تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ تو وہ حدیث میں کمی آ جائے گی، کمی و بیشی ہو جائے گی. پھر حدیث کی ٹیکنیکل ٹرمز میں ہم اس کو مختلف قسم کی حدیث سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے جب روحانیت کے اندر آپ کسی سے بیعت ہوتے ہو تو آپ کا جو جسم ہے، آپ کا جو قلب ہے، آپ کی جو روح ہے، وہ تمام بزرگان دین سے اٹیچ ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کا رابطہ پیر سے ہو جاتا ہے. تو یہ رابطہ صرف جسم تک نہ رہ جائے، جسم تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ جو رابطہ ہے، یہ جو نسبت ہے وہ قلب میں اتر جائے، یہ جو نسبت ہے وہ روح میں اتر جائے، یہ جو نسبت ہے وہ روح سے اٹیچ ہو جائے، روح سے کنیکٹ ہو جائے.
ان تمام جو سلاسل کے بزرگان دین ہیں ان کی ارواح سے آپ کنیکٹ ہو جاؤ. اس کا مقصد یہ ہے, نسبت کا مقصد یہ ہے, پیر سے جڑنے کا مقصد یہ ہے. ایک مقصد یہ بھی ہے, تو ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے. تو جب ایک مرید پیر سے جڑتا ہے تو اس کو شجرہ دیا جاتا ہے, وہی نسب نامہ دیا جاتا ہے. بٹ وہ نسب نامہ اس کے والدہ محترم کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ روحانی ہوتا ہے, وہ اس کے روحانی ماں باپ ہے. پیر کیا کرتا ہے؟ مرید کی, ایک انسان کی, آدم کی, انسان کی پرورش کرتا ہے, لیکن وہ جسم کی پرورش نہیں کرتا, وہ نفس کو پرورش نہیں دیتا, وہ نفس کو غذا نہیں پہنچاتا, وہ تو قلب کو غذا پہنچاتا ہے, وہ تو روح کو غذا پہنچاتا ہے. اس کا جو کام ہے روح کو غذا پہنچانا, اس کا جو کام ہے روح کی پرورش کرنا ہے, نہ کہ جسم کی پرورش کرنا. یہ بات دیگر ہے کہ جسم کا تعلق روح سے ضرور ہے, اس سے انکار نہیں کرتا میں. جسم کا تعلق روح سے ہے, تبھی تو یہ ڈھانچہ ہے نا, تبھی تو یہ سانچہ ہے نا. اتنے جو سانچے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ روح کا تو سانچہ ہے نا, کہ جسم کے سانچے میں ڈالا ہے. ایک سواری ہے, سواری پہ سوار ہے, تو وہ سوار کون ہے؟ تو وہ روح ہے نا. وہ کون ہے؟ وہ روح ہے. ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے. ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ تو جو شجرہ ہے, جیسے غوث اعظم دستگیر کا جو شجرہ ہے, نسب نامہ ہے, تو ان کے جو میٹرنل اور پیٹرنل جو ہے وہ الحسنی والحسینی ہے. وہ کون ہے؟ الحسنی والحسینی ہے. وہ ان کے والد ماجدہ کا بھی جو شجرہ ہے, ان کے والد محترم کا بھی جو شجرہ ہے, نسب نامہ ہے, وہ کس سے ملتا ہے؟ تو حسن و حسین سے ملتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کون ہیں؟ آپ حسنی و حسینی بھی ہے. تو وہ کون ہے؟ تو وہ با جسم بھی ہے, با روح بھی ہے. ان کا ظاہر بھی کیا ہے؟ حسنی و حسینی ہے, اور ان کا باطن بھی کیا ہے؟ حسنی و حسینی ہے. اسی لیے ہم پیر سے نسبت کیوں لیتے ہیں؟ ہم پیر کی خانقاہ میں داخلہ کیوں لیتے ہیں؟ تو جیسے ہی ایک مرید پیر کی خانقاہ میں داخلہ لیتے ساتھ اس کی روح کیا ہو جاتی ہے؟ اس کا باطن کیا ہو جاتا ہے؟ حسنی و حسینی ہو جاتی ہے. اس کو نسبت کس سے ہوتی ہے؟ ہر تمام بزرگان دین کی ارواح سے نسبت ہو جاتی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہے تو آپ بتائیے. سبحان اللہ. اب آئیے ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ اس کا سائنسی پہلو کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ شجرہ خوانی کرنا چاہیے, یہ درست ہے کیا؟ بزرگان دین کا ذکر کرنا چاہیے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بے شک آپ کو اللہ اس کے رسول کے چاہنے والوں کا ذکر کرنا چاہیے, ان کو یاد کرنا چاہیے, کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں سرکار؟ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا, جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا, جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا, اس نے مجھے دیکھا. تو یہ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ تو یہی ذکر ہے نا, یہی تو یاد ہے. ذکر کا مطلب یاد. تو ہم اس شجرے کی جو تلاوت کر رہے ہیں, جو شجرہ خوانی کر رہے ہیں, تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم تمام بزرگان دین کی ارواح خوش ہو جائے. اس سے خوش ہوتی ہے ان کا نام لینے سے. ان کے نام کے اندر ایک وائبریشن ہے. کیا ہے؟ ایک انرجی ہے ان کے نام میں. یہ تمام جتنے بھی بزرگان دین کی جو گنبدیں ہیں, یہ کیا ہے؟ اور نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ ارے یہ نشانی ہے. کچھ تو مرکز ہے, کچھ تو انرجی پوائنٹ ہے, جہاں سے کچھ تو وائبریشن, کچھ تو ٹرانسفر ہو رہا ہے, کچھ تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ, یہ ایمان لے کے چلتے تو آپ کو فیضیابی حاصل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ کچھ تو ہے, نشانی ہے, وہاں کچھ تو ایسا تھا کہ جو بقا ہے, کچھ تو ایسا انرجی کا اورا بنا ہوا ہے جہاں سے فیضیابی حاصل ہو رہی ہے. بس شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو جانا چاہیے. تو جو سائنسی پہلو ہے وہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کئی کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ان بزرگان دین کے نام کی تلاوت کر رہے ہیں گھر کے اندر, ہم شجرہ خوانی منعقد کر رہے ہیں, تو ان کی ارواح کیسے آ رہی ہے اس گھر کے اندر. تو بس وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو ان کی ارواح جو ہے روح کی جمع ہے. ارواح جو ہے روح کی جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ روح کے تعلق سے قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو روح کا جو علم عطا کیا وہ قلیل عطا کیا. قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم.
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی نظر میں کم کیا ہے اور اللہ کی نظر میں کم کیا ہے، آپ کو وہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو کم علم عطا کیا، تو یہ کم اللہ کی نظر میں یہ سمجھنا ہوگا آپ کو، بندے کا کم کیا ہے اور بندے کا زیادہ کیا ہے وہ سمجھنا ہوگا، اور اللہ کا کم کیا ہے اور اللہ کا زیادہ کیا ہے وہ تعین کرنا ہوگا، وہ حد کو باندھنا ہوگا، تب جا کر آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا کم کیا ہے۔ تو بہرے کے بولنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ روح کی بات ہو رہی ہے وہاں پر، تو روح سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ تو روح کے تعلق سے ایک بات میں سمجھا دوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے معراج میں جاتے ہیں، تو اس پر ایک حدیث ہے کہ جب آپ معراج سے آئے تو بستر گرم تھا، وضو کا پانی بھی گرم تھا، حرارت تھی اس کے اندر، وضو کا پانی گرم تھا، بستر بھی گرم تھا، اور جو زنجیریں تھی وہ ہل رہی تھی۔ تو یہاں پر اشارہ کیا ہے؟ تو یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ حضور معراج میں تو گئے، لیکن کیسے گئے؟ تو پل میں گئے، پلک جھپکتے ساتھ گئے آپ، لیکن وہ پلک جھپکنے میں آپ کا سفر کیا تھا؟ تو آپ کا سفر پہلے آسمان سے ساتویں آسمان، ساتویں آسمان سے تحت الثری پہ، تو اتنا لمبا سفر اور پلک جھپکتے ہوئے، تو بس اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ روح جو ہے وہ جسم کے پنجرے میں ہے اس وقت، روح کو جسم سے نسبت ہے، اسی لیے روح بھی جو ہے اس وقت جسم کی قید میں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہاں پر بیان دے رہا ہوں 5:05 پر، تو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، تو یہ جو بیان ہوگا لائیو ہوگا آدھے گھنٹے کے بعد۔ کیا اس وقت یہ بیان لائیو ہے؟ کیا اس وقت لوگ سن رہے ہیں مجھے لائیو؟ کیا میں بامبے میں ہوں اس وقت، ناسک میں بھی موجود ہوں، دلی میں بھی موجود ہوں؟ نہیں، تو میرے بجسم میں موجود نہیں۔ کیا نہیں ہوں میں؟ بجسم میں موجود نہیں ہوں۔ کیا نہیں ہوں؟ بجسم میں اس وقت ایک جگہ موجود ہوں تو دوسری جگہ موجود نہیں، تو یہ قید ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ قید کس پر ہے؟ تو یہ جسم پر ہے، یہ زمان کی اور مکا کی قید ہے، یعنی ٹائم اور اسپیس، زمان اور مکا، مکا یعنی اسپیس، زمان یعنی ٹائم۔ تو یہ جو جسم ہے اس پر 2 طرح کی قید ہے، ایک ہے ٹائم اور ایک ہے اسپیس۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بچہ ابھی پیدا ہوا، تو پیدا ہوتے ساتھ اس کا برتھ ڈے ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس کا جنم دن ہو گیا کہ وہ اس دن پیدا ہوا۔ تو یہ جو پیدا ہونا کچھ تو ظاہر کر رہا ہے نا، تو یہ 2 چیزوں کو اظہار کر رہا ہے، ایک ہے اسپیس کو کہ اس جگہ پیدا ہوا، اس ہاسپٹل میں اس کی ولادت ہوئی، بذریعے اس کی ماں جو ہے اس ہاسپٹل کے اندر وہ ولادت پایا، اور اس وقت وہ ولادت پایا، تو جیسے ہی وہ وجود لے کر آیا تو اس وجود پر 2 قید ہو گئی، ایک ہے وقت اور ایک ہے زمانہ، جس کو ٹائم اور اسپیس کہا گیا انگلش کے ٹرمز میں، سائنس کے ٹرم میں۔ ایک شخص ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، جو ابھی ماں کے شکم میں ہے، تو کیا ماں کے شکم میں وہ وجود نہیں ہے؟ جب ایک بچہ 8 مہینے کا، 9 مہینے کا، 8.5 مہینے کا، 7 مہینے کا بس جسم تیار ہو چکا ہے ماں کے شکم میں، کیونکہ 7 مہینے میں بھی ڈیلیوری ہوتی ہے، 7.5 مہینے میں بھی ڈیلیوری تھی جس کو پری میچور ڈیلیوری کہتے ہیں، 8.5 مہینے میں بھی ڈیلیوریز ہوتی ہے، تو وہ بچہ بس جسم وجود لے کر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ کہیں تو ہے نا، ابھی ماں کے شکم میں موجود تو ہے نا، کیا اس پر اس وقت زمان اور مکا کی قید ہے؟ ذرا غور کرنا ہوگا، کیا اس وقت اس پر زمان اور مکا، ٹائم اور اسپیس کی قید ہے؟ تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے اس کا جنم دن منایا۔ کیا ہم نے جگہ کا تعین کیا؟ نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ ماں ترک وجود کرتی ہے تو وہ بچہ ولادت پاتا ہے۔ کیا پاتا ہے؟ وہ بچہ ولادت پاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ولادت پاتے ساتھ، وہ وجود میں ظاہر ہوتے ساتھ اس پر قید ہو گئی، 2 قید ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جسم ہے، لیکن کیا صرف جسم کی حقیقت صرف یہی ہے؟ ارے بھائی، جسم کو حرکت و برکت کس سے ہے؟ تو جسم کو جو حرکت و برکت ہے وہ روح سے۔ کس سے ہے؟ جسم کو حرکت و برکت روح سے ہے نا۔ ارے کوئی تو ہے اندر جو حرکت کرا رہا ہے، تو وہ روح ہے۔ تو روح کسی قید میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات دیگر ہے کہ جسم اور روح کو نسبت ہے، جسم اور روح کا رابطہ ہے، اسی لیے روح جو ہے، ارواح جو ہے، قید میں ہے۔ لیکن جو اس دنیا سے مقام حق میں جا چکے ہیں،
جو مقام حق میں جا کر مل گئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو کسی کا انتقال ہوا تو ہمیں پڑھنا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو شے جہاں سے آتی ہے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو مٹی مٹی میں مل گئی، پانی پانی میں مل جاتا ہے، آگ آگ میں مل جاتی ہے، ہوا ہوا میں مل جاتا ہے، اور روح اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. کیونکہ روح کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کل من امر ربی، کہ روح جو ہے میرے امر میں سے ہے. روح کیا ہے؟ میرے امر میں سے ہے. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم. تو یعنی روح کو اپنی طرف اس نے ٹرن کیا، اپنی طرف مخاطب ہو کر کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے. تو روح کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ روح میری طرف ہے، یعنی روح کو مخاطب اپنی طرف کہا. تو یہ جو تمام ارواح ہے بزرگان دین پہ، جیسے ہی اس جسم سے روح ڈسکنیکٹ ہوئی تو وہ روح کدھر گئی؟ تو روح مقام حق میں گئی. کدھر گئی؟ مقام حق میں گئی اور قدرت میں سما گئی. یہ اولیاء کرام کی خاص روح ہے جو مقام حق میں سما جاتی ہے. یہ یاد رکھنا، اس پر بھی قید ہے. تمام کی ارواح حق میں نہیں سماتی، اس کا کچھ اور مقام ہے، علین اور سجین ہے. لیکن جو بزرگان دین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے جو مقام حق میں جا کر سما گئی ہے. تو اب بتاؤ اس پر قید ہے کوئی جسم پر؟ ارے بھائی اس روح پر کوئی قید ہے؟ جن بزرگان دین کی ارواح جو ہے مقام حق میں گئی ہے، مقام حق میں جا کر سمجھ گئی. تو مقام حق کیا ہے؟ تو ان اللہ علی کل شیء محیط، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے. تو اللہ تو ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم وجہ اللہ، تم جدھر رخ کرو گے میرا چہرہ ہے. تو مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کو تو سمجھنا ہوگا نا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ذرا سائنسی پہلو سے سمجھو. جیسے مثال کے طور پر لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ 3×10⁸. سورج کی جو روشنی ہے زمین پر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے 8 منٹ کتنے سیکنڈز میں پڑتی ہے. لیکن ایک انسان ہے جو اس وقت بامبے میں موجود ہے، لیکن پلک جھپکتے ساتھ وہ آسمان میں بھی جا سکتا ہے، پلک جھپکتے ساتھ وہ پونا میں بھی رہ سکتا ہے، پلک جھپکتے ساتھ وہ آسٹریلیا میں بھی رہ سکتا ہے، پلک جھپکتے ساتھ وہ امریکہ میں بھی رہ سکتا ہے. لیکن بجسم نہیں. کیا نہیں؟ بجسم نہیں، بس بلکہ اس کی روح کیا ہے. اب میں قید کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو وہ ان کا عالم کیا ہوگا جو جسم سے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، جن کی ارواح جسم سے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، جو مقام حق میں جا چکے. تو ہمیں اس کی اصل کو سمجھنا ہے کہ وہ ارواح، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو کوئی انسان کا رشتہ دار مر جاتا ہے تو وہ ان کی جو ارواح ہے 40 دن تک وہ گھر میں ہوتی ہے، گھر میں آتی ہے. اب یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو مشاہدہ کرنا ہوگا، آپ کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا. اور حقیقت تبھی سمجھو گے کچھ مشاہدے کی طرف پہنچو گے. مشاہدے کے بعد تصدیق کا مقام آتا ہے، یہ یاد رکھنا. مشاہدہ تیسرا مقام ہے اور مشاہدہ چوتھا مقام ہے. مشاہدے سے پہلے تصدیق ہے. کیا ہے؟ مشاہدے سے پہلے تصدیق کا مقام ہے. تو تصدیق تو کرنا ہوگا نا. تو یہ وہ باتیں ہیں جہاں پر تصدیق کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ تصدیق کے بنا مشاہدہ نہیں ہوتا اور مشاہدے کے بعد اطمینان ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. سکون قلب کی جو دولت ہے، سکون قلب کی جو دولت ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ میری جنت میں داخل ہو جا. تو وہ 5واں مقام ہے، مقام سکون. وہ مشاہدے کے بعد نصیب ہوتا ہے. یہی تعلیمات بزرگان دین اپنے خانقاہوں کے اندر عام کر رہے ہیں. تو اگر یہ سکون قلب کی دولت آپ کو سمجھنا ہے، حاصل کرنا ہے، تو آپ کو کسی بزرگ کی خانقاہ میں جانا ہوگا اور حاصل کرنا ہوگا. تو بہرے کہ میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم پر قید ہے لیکن روح پر کوئی قید نہیں ہے. تو تمام بزرگان دین کی روح تو گھیری ہوئی ہے، ان کی انرجی ہم پر ہمہ وقت آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مقام حق میں ہے. تو بس اسی حقیقت کو سمجھنا ہے. ہم جو ہے وہ دوئی میں جی رہے ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ غوث، ہم کیا سمجھ رہے خواجہ، ہم کیا سمجھ رہے جنید، ہم کیا سمجھ رہے شبلی، ہم کیا سمجھ رہے حاجی علی، ہم کیا سمجھ رہے مخدومی. ارے یہ تو نام ہے نا، یہ تو اسم ہے نا. اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی تو سمجھنا ہوگا نا. تو وہ کیا ہے؟ تو وہ ارواح ہے. وہ ارواحیں ہیں جو مقام حق میں ہے. اس وقت کدھر ہے؟ مقام حق میں ہے. وہ ہر طرف ہے. کدھر ہے؟ ارے ہر طرف ہے، 360 ڈگری میں ہے، وہ موجود ہے. بس نظر چاہیے ان کو دیکھنے کی. کیا چاہیے؟ ان کی انرجی آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگی. ان کے اندر جو سینے کے اندر دولت تھی، تو پیر نے
وہ علم عطا کیا، وہ سمجھ عطا کیا، وہ فہم عطا کیا کہ اگر کوئی مرید کسی بارگاہ میں، کسی ولی کی بارگاہ میں، کسی درگاہ پر زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، اور بس ایک ہی التجا کرے، ہاتھ اٹھا کر ایک ہی چیز مانگے کہ آپ کے سینے میں جو دولت ہے، آپ کے سینے میں جو علم ہے میرے سینے میں ہے، آپ کے سینے میں جو علم ہے، دولت ہے، وہ میرے سینے میں کیسے داخل ہو جائے، تو وہی نور ہمارے سینے میں کیسے داخل ہو جائے، بس یہی التجا کرنا ہے، نہ کہ فنا مانگنا ہے۔ ارے لوگ تو جا کے فنا مانگتے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بقا کی تعلیم حاصل ہوئی ہے پیر سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر شجرہ خوانی کر رہا ہے تو بس اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے ان کی ارواح ہمیں گھیری ہوئی ہے، ان کی ارواح کیسے اس میں داخل ہو رہی ہے جب بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، جب بھی ان کے نام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں اپنی آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہوں کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا شجرے کو قبر میں رکھنا چاہیے مرنے کے بعد؟ اگر کسی مرید کا انتقال ہو گیا تو ان کے گھر والے پوچھتے ہیں کیا شجرے کو قبر میں رکھنا چاہیے؟ تو میں کہتا ہوں کہ قبر میں رکھنے سے جو بہتر ہے وہ جیتے جی کیا کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کی تلاوتیں کرنا ہے، ان بزرگ کے نام کا ذکر کرنا ہے، جیتے جی کرنا ہے۔ تو جیتے جی اس کی فضیلت کچھ اور ہے، مرنے کے بعد انکار نہیں، اس کی فضیلت ہوگی، لیکن اس سے بہتر کیا چیز ہے کہ جیتے جی ذکر کرنا اس کا۔ تو اسی لیے دیکھیے کہ رضوان صاحب کیا فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں رضوان صاحب، علم اچھا ہو تو سب اچھا سمجھ میں آئے گا، علم اچھا ہو تو سب اچھا سمجھ میں آئے گا، علم ناقص ہو تو سب دھوکہ سمجھ میں آئے گا، عقل کے اندھے مقام عقل کو سمجھے نہیں، کس طرح اندھوں کو آئینہ سمجھ میں آئے گا، خلق سب تحریر ہے عالم کتاب معرفت، خلق سب تحریر ہے عالم کتاب معرفت، غور کر تحریر پر نقطہ سمجھ میں آئے گا۔ تو بس میں یہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کی ارواح کس طریقے سے ہمارے پاس آتی ہے جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ جو شجر ہے، یہ جو شجر لفظ ہے، یہ جو شجرہ لفظ ہے، یہ شجر سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ شجرہ لفظ شجر سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے درخت اور جس کے معنی ہوتے نقشہ۔ تو یہ نقشہ کون ہے؟ تو آپ ہی سراپا نقشہ ہو، اس نقطے کو سمجھ لینا۔ ارے نقشہ کون ہے؟ آپ ہی سراپا نقشہ ہو، کیونکہ آپ کون ہو؟ آپ نائب ہو کس کے؟ اللہ کے۔ اور یہ نائب کس نے بنایا؟ انسان نے نہیں، بندے نے نہیں بنایا، بلکہ خود اللہ نے اعلان کیا قرآن کے اندر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پورا نقشہ کون ہے؟ تو یہی تو آدم ہے۔ ارے یہی تو آدم ہے۔ تو آدم کون ہے؟ نقشہ ہے اس حق کو پہنچنے کا، اس حق کی پہچان کرنے کا۔ تو یہ شجرہ کیا ہے؟ تو انسان ہی خود شجرہ ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ انسان جو ہے الٹا شجر ہے۔ اس لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت معروف پیر مجزی اللہ علی تعالی کیا فرماتے ہیں؟ مجھے کفر کا فتویٰ دینا ہے دے لو، مجھے کفر کا فتویٰ دینا ہے دے لو، بشر جس کو کہتے ہیں الٹا شجر ہے، بشر جس کو کہتے ہیں الٹا شجر ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھنا ہے تو آپ اپنے پیر و مرشد سے، اپنے مرشد کامل سے اس نقطے کی حقیقت کو حاصل کر لیں۔ تو میرا سمجھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم رسم میں نہ پڑ جائیں، ہم رسم و رواج میں نہ پڑ جائے، ہم فارمیلٹیز میں نہ پڑ جائے، بس اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے فیض حاصل ہو جائے، اس کے انوار ہم پر روشن ہو جائے۔ تو مولا ہم تمام کو صاحب سمجھ بنائیں اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا و الا البلاغ۔